बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। इस वक्त वैसे तो सबसे बड़ी खबर मरियम नवाज साहबा का वो मुसाफा है, वो शेक हैंड है जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान को तो एक तरफ रखें, नून लीग को ऐसी शॉकवेव्स मिली हैं कि 18 घंटे की लगातार तनकीद के बावजूद नून लीग में से कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिन्होंने कंप्रीहेंड किया हो, समझा हो या ये उनके अंदर हौसला पैदा हुआ हो कि वो आकर इस तनकीद का किसी तरीके से चलें, दिफा नहीं भी करना तो कम से कम कोई पर्सपेक्टिव ही रखें, कोई नून लीग का बयानिया रखें कि ये हुआ क्या है। नून लीग के जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या उनकी जो अपनी सोशल मीडिया टीम है, उनके अंदर की जो डिस्कशन अब सोशल मीडिया पर आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि पूरी की पूरी नून लीग मरियम नवाज साहबा की इस हरकत से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। क्या कोई बहुत ही मायूब हरकत कर दी है? क्या पहले पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन पॉलिटिशियन थीं या पूरी दुनिया के अंदर जो ख़वातीन पॉलिटिशियन हैं वो ये काम नहीं करती? ये पूरी की पूरी बात पूरे पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो सियासी मुखालफत है वो आड़े ना आए और हम मेरिट पर बात करने की कोशिश कर सकें। इस वक्त मरियम साहबा के टॉपिक पे तो मैं बात करूंगा, डिटेल से करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास उससे भी बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो खबर है डीजी आईएसपीआर साहब की खुफिया मुलाकातें। उन्हें आप खुफिया कह लें या सेमाई खुफिया कह लें, क्योंकि वो मुलाकातें जर्नलिस्टों से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि छोटे ग्रुप्स में या वन ऑन वन करें और लाहौर में जाकर कर रहे हैं। ये जो मुलाकातें हैं इनमें डीजी आईएसपीआर ने जो बातचीत की है उससे आपको ये बात आया हो जाएगी कि अब चौधरी साहब कितने प्रेशर में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अंदर कितनी ज़्यादा दरारें पड़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहते हैं। इन सहाफ़ियों को वो मिल क्यों रहे हैं और मिल के क्या क्या रहे हैं, ये सब अहवाल आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार डीजी आईएसपीआर साहब को बयानिया शहबाज गिल वाला उठाना पड़ा है। अब आप कहेंगे कि गिल साहब आप अपने आप को खामखाई अहमियत दे रहे हैं, डीजी आईएसपीआर आपका बयानिया क्यों उठाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जेल गया था, मैं उस वक्त मुझ पर एक चीज़ जो अया हुई थी वो ये हुई थी कि जेल में तो वैसे सारे ही लोग जाते हैं, पॉलिटिक्स में जो होते हैं, अशराफिया भी जाती है, गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, मिडिल क्लास भी जाता है। याद कीजिए जो लोग उस वक्त मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते थे उनको याद होगा कि जब मैं जेल से बाहर आया था तो एक नई चीज़, एक नई हकीकत मेरे पर अया हुई थी, और वो ये थी कि मैंने बात की थी कि पाकिस्तान का असल मसला मिडिल क्लास की लड़ाई है अशराफिया के साथ। और मैंने कहा था कि ये जो अशराफिया एलीट है इसमें फ़ौजी एलीट भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी है, कारोबारी भी है और सियासी भी है। असल ये मफादात का टकराव है मिडिल क्लास के दरमियान और एलीट का। एलीट अपने हिस्से से, अपने जुस्से से बहुत ज़्यादा चाहता है और उसके लिए वो कभी भी मिडिल क्लास को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जेल तो सभी को काटनी पड़ती है, लेकिन जो हशर और सलूक मिडिल क्लास के लोगों के साथ किया जाता है वो किसी से अब ढका छुपा नहीं। तब मैं जब कहता था तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी, अब आ चुकी होगी कि जो अशराफिया से हैं उनके साथ फिर भी सलूक आपने देख लिया होगा, और जो मिडिल क्लास से हैं उनको तो बिल्कुल मसल के रख दिया, क्योंकि वो मिलिट्री की एलीट हो या कोई और हो, उन सबको पता है कि इसकी रेमिफिकेशंस नहीं है, इसका एहतसाब नहीं होना, इन्होंने कौन सा हमसे कोई बदला ले लेना, या इनके कौन से कोई ऐसे वाशिंगटन डीसी या सीआईए या रॉ में या कहीं और ताल्लुकात हैं कि बाद में ये हमारे लिए मसले खड़े कर देंगे। वो एक अलग बात है कि अब पाकिस्तान की मिडिल क्लास इकट्ठे होकर खड़ी हो गई है और इनको एक ऐसा चैलेंज दे रही है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं। तो आज जो आपको खबर दे रहा हूँ डीजी आईएसपीआर की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लाहौर में जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर जो 2-3 बातें हुई मैं क्विकली बता दूं, फिर तज्जिया देता हूं। पहले तो वो बिल्कुल शटर्ड नज़र आए, वो बिल्कुल एतमाद से आरी थे। एतमाद का मतलब ये कि वो हिले हुए थे। जो जर्नलिस्ट उनसे मिले या जो ज़राए मुझे बता सकते थे उन जर्नलिस्टों के इर्द गिर्द, उन्होंने मुझे ये बताया कि डीजी आईएसपीआर साहब की तमाम बातों से पता चलता था कि अंदर बहुत ज़्यादा शिकस्त व रेख्त हुई है, और उस तमाम जो दरारें पड़ी हैं या प्रेशर आया है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें उन्होंने अपना बयानिया क्या दिया इन जर्नलिस्टों को और कोशिश की कि ऐसे जर्नलिस्टों को मिले
جو ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں اور اب ادارے سے ناراض ہیں یا ڈسٹنس ہیں، جو کچھ بھی ادارے نے فریڈم آف سپیچ، ڈیموکریسی اور دوسری چیزوں پہ کیا، ان کو جو منجن بیچنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ بلاول، نواز شریف اور مریم اور عمران خان یہ تمام ایلیٹ ہیں اور ان کا مڈل کلاس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور فوج مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور پاکستان میں اصل مسئلہ اشرافیہ ورسز مڈل کلاس ہے، وہی شہباز گل والی لائن، اور اب صرف فوج ہی جو ہے وہ مڈل کلاس کے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے۔ یہ تو ایلیٹ ہیں، یہ تو آپ کے لیے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو ان ملاقاتوں میں ڈی جی ایس پی آر نے اپنے آپ کو اور ادارے کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے، ڈسٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور دوسری باریک کارروائی یہ ڈالی ہے کہ عمران خان کو بھی انہی کی طرح کا پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اسٹوپڈ ہیں، مطلب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اندھی تقلید ہے، یہاں پر شخصیت پرستی ہے، نون لیگ ہے، فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہے، یہ اشرافیہ ہے، اور عمران خان کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو ایک تو کہا کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، دوسرا کہا ہم نے مڈل کلاس کے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ہر صورت جو ہے وہ کرنا ہے جو ہمیں کرنا پڑا، اور ہم نے تن کے رکھنا ہے۔ وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھ لیں ملک کے باہر اگر کسی ملک نے ہمارے ساتھ کچھ کیا یا اندر کیا، ہم نے تن کے رکھا ہے اور ہم نے آگے بھی تن کے رکھنا ہے۔ جب کوئی بلا کے کہے نا کہ ہم نے تن کے رکھنا ہے، اور یہ بھی کہے کہ ہم ان سے اب ڈسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہے کہ یہ سب ایک جیسے ایلیٹ ہیں، ہم آپ کے اصل ریپریزنٹیو ہیں، تو یہاں سے ساری بات یہاں ہو جاتی ہے کہ اب معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اب انہی لوگوں سے رجوع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو کل دھتکارا تھا، جس مڈل کلاس کے صحافیوں کو کل یہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو تو ڈنڈا ماریں گے اور جو مرضی کروا لیں گے، جنہیں ڈسون کیا تھا، اب اسی مڈل کلاس کے ساتھ رجوع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب دوسری طرف سے پریشر بڑھ رہا ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پوزیشننگ نئی کیسے لیں اور دوبارہ سے لوگوں کو بے وقوف کیسے بنائیں۔ اچھا، اب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک تو یہ مڈل کلاس والی بات ساری کی ساری کہی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہر صورت وہی کرنا ہے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ اب ہم اس بات سے عاری ہو گئے ہیں کہ ہمارے بارے میں رائے کیا رکھی جاتی ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ دھمکیاں دیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ لیکن کوئکلی آپ کو بتاؤں، یہ میں اب ڈی جی ایس پی آر صاحب سے مخاطب ہوں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، جیسے آپ اور بہت ساری چیزوں میں ناکام ہوئے ہیں، اب یہاں بھی ناکام ہوں گے۔ میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اشرافیہ کے کسی ایک گروپ سے کوئی چیز چھینتے تھے، جیسے آپ نے نواز شریف سے گورنمنٹ چھین لی، آپ نے ان کو پہلے ان کے کیسز پکڑے، انہیں چور کہا، پھر این آر او دے دیا، مطلب پہلے کچھ چھینا پھر ڈبل کر کے واپس دے دیا۔ اس سودے بازی میں آپ نے اپنے لیے ٹینیور لے لی، ایکسٹینشنز لے لی، ماشاء اللہ لگا لی، پیسہ بنا لیا اپنے بچوں کے لیے، فیکٹریاں، پیسے، بڑے بڑے جتنے بھی جنرلز ہیں، جنرل ایوب خان سے لے کے آج تک ان کی نسلیں سنور گئیں، مال پانی پیسہ سب فراوانی آ گئی، اور آپ نے اشرافیہ کے ساتھ ڈیل کی کہ کسی سے کچھ ایک چھینا تو اس کو دو دے دیے، ملک غریب سے غریب ہوتا گیا۔ اب اس دفعہ آپ نے یہی کام مڈل کلاس سے کیا ہے۔ مڈل کلاس سے آپ نے کیا چھینا؟ مڈل کلاس کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹی موٹی انا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا ان کا ایسٹ ہوتا ہے عزت نفس۔ تو آپ نے کسی کا گیٹ پھلانگا، کسی کی دیوار توڑی، کسی کو تھپڑ مارے، کسی کو گھسیٹا، کسی کے کپڑے اتارے، کسی کو ننگا کیا، کسی کو کہا کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے تو تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے۔ تو جو عزت نفس تھی، جو مڈل کلاس عام آدمی کے پاس، آپ نے وہ چھین لیا۔ اس کے بعد ان کو ایک بھرم تھا کہ کبھی بھی آپ ایک حد سے زیادہ ان کے خلاف نہیں جائیں گے، حالانکہ یہ بھرم 1971 میں ایسٹ پاکستان میں توڑا جا چکا تھا۔ یہ بھرم بلوچستان کے اندر بھی توڑا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی پنجاب کو آپ کے اوپر، لیٹ سے اٹ ویری فرینکلی اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، یہ بھرم موجود تھا۔ آپ نے پنجابیوں کا بھرم جو تھا وہ بھی توڑ دیا، اور اچھا کیا، ان کو بھی وہی کڑوی دوائی پینی پڑی جو باقی حصوں کو تھی، ان کو سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ ہے کہاں۔ اب ڈی چوک میں جب سیدھی گولیاں مار دی گئیں تو وہ جو بھرم رہ گیا تھا، وہ جو رشتہ تھا، عزت نفس تو پہلے چھین لی تھی، وہ جو بھرم تھا وہ بھی آپ نے تمام کر دیا۔ مطلب گھاؤ آپ نے بہت گہرا لگا لیا اور اپنے ہاتھوں سے لگا لیا، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس شاخ پر آپ کھڑے تھے، آپ نے اسی کو خاصی حد تک کاٹ دیا۔
مطلب اگر وہ پوری طرح نہیں بھی کاٹا تو اسے کمزور آپ نے بہت کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے صحافیوں کو یہ بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس کا تحفظ ہم کریں اور جو مڈل کلاس کے فیصلے ہیں یا ان کا خیال ہم کریں۔ تو آپ کو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 8 فروری کو مڈل کلاس نے، پاکستان کے عام آدمی نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو فیصلہ کیا تھا وہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ کیا تھا، عمران خان کو کیا تھا، اس کی پارٹی کو کیا تھا۔ جو پاکستانی لوگ ہیں بڑے فراغ دل ہیں، بڑی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، ان کی جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں، جو بھی بے وقوف کہنا ہے بے شک وہ کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے آپ، لیکن میموری بہت شارٹ ٹرم ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ گجنی والی بیماری کہیں یا جو بھی آپ کہیں، یہ نیشنل ہمارا ایشو ہے کہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو اگر آپ 8 فروری کو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، عام آدمی کے فیصلے کو مان لیتے تو یہ لوگ بھول کے آگے چلنے کو تیار ہو جاتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے مزید تن کے رکھنا ہے، اور آپ نے مزید تن کے رکھا۔ یہ فیصلہ سیلف اسٹیم، عزت نفس اور آواز بھی چھین لی، آزادی بھی چھین لی، انٹرنیٹ بھی چھین لیا، اور جس کسی نے بولنے کی کوشش کی ملک سے باہر یا ملک کے اندر، اس کو آپ نے ایک مثال بنا کے رکھ دیا۔ اب لوگوں کا اور آپ کا فاصلہ آ چکا ہے۔ اب ان صحافیوں سے مل کے یہ فاصلہ نہیں مٹنا، اب مڈل کلاس کا منجن نہیں بکنا۔ اب آپ بھلے سمجھیں کہ لوگ بہت ہی بیچارے معصوم ہیں یا اسٹوپڈ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے اپنے آپ کو آئین کے سپرد کیجیے۔ ایک ہی طریقہ ہے اس گھاؤ کو بھرنے کا کہ آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آئین کو ریسیٹ کیجیے اور آئین کے سپرد کیجیے۔ عمران خان کو باہر آنے دیجیے، وہ ایک ہی طبیب ہے جس کی دوائی سے ملک اکٹھا ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کا ان کے اوپر اکتفا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی ورلڈ کلاس قسم کی حکومت نہ دے سکیں، بڑی ورلڈ کلاس قسم کی ترقی نہ دے سکیں، آپ کے تحفظات بھی ہوں گے، آپ کو گلے بھی ہوں گے، شکایت بھی ہوں گے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت بھی ہوگی، لیکن آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، اب اس وقت قوم جس آواز کے اوپر ساری متفق ہے وہ عمران خان ہے۔ تو اگر اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو تگڑا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو پھر حوصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ الٹا سیدھا نیریٹو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں صحافیوں کو مل کے، آپ اس میں ناکام ہوں گے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آئین کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیجئے۔ پریشر میں آپ ہیں، ان ملاقاتوں سے یہی پتہ چلتا ہے۔ آگے چلیے، اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور وہ خبر آپ کے سامنے ہم نے مریم نواز صاحبہ کا جو مصافحہ ہے اس کو پہلے سکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یو اے ای کے جو صدر ہیں، متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ پاکستان آئے تو وہ ظاہر ہے اسلام آباد بھی آ سکتے تھے ملنے کے لیے۔ وہ ایک نجی دورے پر شکار کرنے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لیز پہ، پٹے پہ، جو بھی آپ نے کہنا ہے، رحیم یار خان کی جگہ لے رکھی ہے، اور یہاں پر ہیڈ آف سٹیٹ تو چلے سال میں ایک آدھ دفعہ آتے ہیں، ان کے جو باقی شہزادے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے وہاں پر محل بنے ہوئے ہیں، ان کی تمام گاڑیاں ہیں، پورا ارینجمنٹ ہے، ایئرپورٹ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ رحیم یار خان میں تلور اور دوسرے جانوروں کا شکار کرنے اکثر آتے ہیں، اور سارا سال ہی کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آیا رہتا ہے۔ خصوصی طور پر نومبر کے مہینے میں وہ آتے ہیں، یا دسمبر کے مہینے میں، یا دوسری طرف جو سعودیز ہیں وہ اکثر فیبروری کے مہینے میں آتے ہیں۔ انہوں نے بھی دسمبر میں آنا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں انہوں نے پہلے ایک دو دفعہ اپنا دورہ یہاں ملتوی کیا تھا، وہ جنوری میں پہنچے۔ اب اگر انہیں شہباز شریف سے ملنا ہوتا تو وہ اسلام آباد بھی آ جاتے۔ اب ذرا سب سے پہلا تو مذاق دیکھیے کہ یو اے ای کے ہیڈ آف سٹیٹ، جن سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، وہ تو یہاں شکار کھیلنے آئے ہیں، ان کا احترام، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا احترام ہماری نظروں میں 100 دفعہ۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کے اندر ایک دوسرے ملک کا جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے وہ اپنے ذاتی دورے پر اپنے شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر کو اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کو ریسیو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، درست سن رہے ہیں کہ یو اے ای کے ہیڈ آف سٹیٹ یہ سب کچھ یو اے ای کے اندر نہیں کر رہے۔ چلیں، یہاں جس دن وہ آئے تھے نا، اگر آپ نے زیادہ ہی یہ حرکت کرنی تھی تو شہباز شریف اس دن چلے جاتے، انہیں ریسیو کر لیتے آنے پہ۔ اب وہ الٹا شہباز شریف کو پاکستان کے اندر ہی ریسیو کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا مذاق آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا؟ پھر وہاں پر جو وہ مصافحہ ہوا، اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ بہت ہی کنزرویٹو بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے،
میں نے ساری عمر یا عمر کا ایک بڑا حصہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا اور ویسٹ میں رہا ہوں، تو بالکل بھی مجھے سمجھ ہے کہ اب بدلے ہوئے جو انداز ہیں زمانے کے، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسکرین پر میں کچھ تصاویر رکھ رہا ہوں جو ویسٹرن خواتین جب مصافحہ کرتی ہیں تو کس طریقے سے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ پھر بے نظیر صاحبہ جو اکثر حالانکہ ہماری پولیٹیکل ان سے مخالفت ہے، لیکن وہ بہت گریسفلی اپنے آپ کو ہینڈل کرتی تھیں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز اے پرائم منسٹر، اور بہت ریئر اوکیشنز پر وہ ہینڈ شیک کرتی تھیں جہاں انہیں مجبوری لگتی تھی، ورنہ وہ دور سے ہاتھ اٹھا کے سلام کر کے وہ اپنی نشست پہ بیٹھتی تھیں۔ لیکن جہاں انہیں کرنا پڑتا تھا، کچھ تصاویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بلکہ یو اے ای کی ایک ڈگنیٹری کے ساتھ، انہی کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کا مصافحہ آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ مصافحہ کر رہی ہیں، اور جیسے پوری دنیا کی خواتین جو آج کل ویسٹرن ورلڈ کے اندر مصافحہ کرتی ہیں، بالکل ہی اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو بھی مصافحہ کرتی ہیں۔ اب ہم کیونکہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر تو ہوں نہیں، نہ فتوے دے سکتا ہوں، نہ میں خود کوئی بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی کوئی پہنچا ہوا مسلمان ہوں، مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ اللہ میاں نے کیا کیا سزا دینی ہے، اس لیے ہم نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آج کی دنیا کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اب جو مصافحہ مریم صاحبہ کر رہی ہیں، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک ہاتھ انہوں نے یو اے ای کے جو صدر ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت زور سے رکھا ہے، کیونکہ ان کی جو سکن ہے صدر صاحب کی، وہ آپ کو اوپر اٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو، یہ گرم جوش بہت ہی زوردار مصافحہ کر رہی ہیں وہ، اور دوسرا ہاتھ پورا کھول کے انہوں نے اس ہاتھ کے اوپر رکھا ہے، پوری گرم جوشی۔ اور یہاں پر میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ گرم جوشی صرف ایکسپریشن میں نہیں ہے، باڈیز کے ٹیمپریچر بھی ہوتے ہیں، مطلب ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو پوری گرم جوشی جو ہے اس کا اظہار وہ کر رہی ہیں۔ اب اگر ایک منٹ کے لیے سوچئے، مجھے پتا آپ میں سے کئی لوگوں کو میری یہ ساری بات چیت بہت بری لگے گی، اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیا بات میں سے بتنگڑ بنا رہے ہیں، بات کی کھال اتار رہے ہیں، آپ اتنے کنزرویٹو ہیں، آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ آپ ایک مصافحے پر اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ میں نہ کرتا اگر مریم صاحبہ خود یہ نہ کہتی کہ نیب میں جب ان کی انویسٹیگیشن ہونی تو انہوں نے کہا کہ نامحرم وہاں مرد ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، میں تو نامحرم مردوں کو سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، یہ انہوں نے ہی کہا تھا۔ پھر ہمیں سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب شام کے وقت کسی کو باہر نہیں رہنے دیتے، ان کے گھر کا ماحول بہت ہی مذہبی ہے۔ اب ایک ایسے مذہبی دینی گھرانے میں جہاں شام مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا جا سکتا، اس ماحول میں پلی ہوئی مریم نواز جو ہیں وہ اب کس طریقے سے مردوں کے ساتھ باہر کام کریں گی، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سہیل وڑائچ صاحب اس طریقے سے کام کریں گی۔ اب اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ یہی مصافحہ خدا نخواستہ بشرا بی بی نے کیا ہوتا، یہاں فتوے دے دیے جانے تھے، یہاں پر وہ سب کچھ کہہ دیا جانا تھا کہ جو نہ کہا جاتا، اسی نون لیگ نے الٹے ہو جانا تھا، یہاں یہودی ایجنٹ سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہہ دیا جانا تھا، اور اب تمام کے تمام پر سناٹا ہے۔ ہاں، نون لیگ کی کچھ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اسکرین شاٹس کے، وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیفینسیبل ہے، اس کا ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، اور یہ تصویر بھی نون لیگ کے اپنے میڈیا سے جاری ہوئی ہے، یہ لیک نہیں ہوئی، ان کے اپنے سوشل میڈیا کے بچے نے، جو نون لیگ کا اور مریم صاحبہ کا اپنا سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتا ہے، اس نے یہ ویڈیو جاری کی۔ تو آپ کے سامنے ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا کنڈکٹ بھی رکھا، جس پر کسی پاکستانی کو کبھی اعتراض نہیں ہے، اور بھی ہماری بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں، ہینڈ شیک کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ زمانے کے انداز ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر چلیں ہینڈ شیک کرنا ضروری تھا تو آپ متانت کے ساتھ جتنا ہینڈ شیک کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں، وہ گیسٹ ظاہر ہے ایک برادر اسلامی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، ہم سب یو اے ای کے ساتھ بہترین اپنے رشتے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ حرکت کر کے ان کو بھی کتنا کنٹروورشل کیا پاکستان کے اندر۔ کل سے جو تنقید ہو رہی ہے اس کی زد میں وہ بھی ہیں، تو آپ ان کا بھی نقصان کر رہی ہیں، پاکستان کا بھی سفارتی سطح پہ نقصان کر رہی ہیں، اور خود صرف آپ کی جو ذاتی ڈیسپریشن اور ایمبیشنز ہے،
کہ آپ بس جلدی سے کہیں پہنچ جائیں، اس کے لیے آپ نہ کلچر کا خیال کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں یہ نارمل بات ہو، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ نارمل حرکت نہیں ہے. آپ کا دوپٹہ گر رہا ہے، آپ نارملی تو دوپٹے کو بہت سنبھالتی ہیں، آج اس تصویر میں آپ کا دوپٹہ گرا ہوا ہے، تو کوئی ہوش نہیں ہے، اور آپ بالکل کنڈکٹ نہیں کر رہی کہ آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں، اور آگے آپ کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں جو بردر اسلامی ملک سے آئیں، جن کو بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ حرکت کرنی ہے. مطلب دوسرے لفظوں میں آپ نے ان کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. آئی فیل سوری فار ہم ایز ویل ایز فار شہباز شریف اینڈ فار دا ہول PMLN کہ آپ نے اور پوری قوم، آپ نے اپنے ذاتی ایمبیشنز، اوور ایمبیشیس بیہیویئر اور ڈیسپریشن میں آپ کدھر چلی گئی ہیں کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں کہ آپ نے کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. بینچ مارک بے نظیر بھٹو ہیں، ان سے سیکھیے، انہوں نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا ہوا ہے. آپ کے والد گرامی نے بھی ان کی کریکٹر اسیسینیشن بہت کی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پولیٹکس پر مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں، میں کرتا رہتا ہوں. ان کا جو پولیٹیکل کنڈکٹ تھا اس پر مجھے اعتراضات ہیں، لیکن انہوں نے ذاتی حیثیت میں ایز اے وومن بہت ہی بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ کیری بھی کیا، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا کنڈکٹ بھی مثالی رکھا، اس لیے ہم ان کا بہت اس سائڈ پر احترام کرتے ہیں. اب مجھے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی بھی بات یاد آ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی تقریریں بھی بہت پسند ہیں، اور انہیں یہ بھی بہت پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا کیری کرتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آرمی چیف صاحب اس کیری کرنے پر کیا سوچیں گے. یہ جو مسافہ ہوا ہے یہ بھی ظاہر ہے کیری کرنے میں ہی آتا ہے. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. یہ بات تو خبریں میرے پاس بہت تھیں، لیکن آج اسی کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو گئی، جس پر DGSPR کی زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 3 مسئلے ہیں. سیاسی مسئلہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے، الیکشن چوری ہوا اور اس کے بعد اب کسی کروٹ اونٹ نہیں بیٹھ رہا. دوسرا انہوں نے کہا سیکیورٹی کا ہے، وہ افغانستان کے ساتھ جو ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی، ہندوستان سے تعلقات اور ہندوستان پاکستان کے اندر لوگوں کو مار رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اقتصادی، جس پر انہوں نے ڈان جو ہمارا نیوز پیپر ہے اس کا وہ ایک اسکرین شاٹ لگایا، جس میں بتایا گیا کہ صرف انٹرنیٹ بند کرنے سے $1.6 ارب کا نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ 3 بڑے مسئلے ہیں اور یہ تبھی حل ہوں گے جب عمران خان کو چھوڑا جائے گا اور ریسیٹ کیا جائے گا. زلمے خلیل زاد ریپبلکن پارٹی میں یا ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقام رکھتے ہیں، ایک بار ویل رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی اچھا رول ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی ملے گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ٹویٹ ہے کہ سب کچھ ریسیٹ کیجئے تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے $1.6 ارب کا نقصان کرنے کے اور جگ ہسائی کرنے کے. عمران خان پہلے بھی پاپولر تھے، وہ اور پاپولر ہو گئے. اگلی خبر جو ہے وہ یونان کے ساحل کے قریب ایک اور کشتی جو ہے وہ الٹ گئی ہے، اور اس میں 36 پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے لہروں کی سپرد یا سمندر کے سپرد کیا ہے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں غربت، افلاس اور بھوک سے بھاگتے ہیں. یہ وہ پاکستانی ہیں جن کے خوابوں کی پروٹیکشن کی بات DGSPR صحافیوں سے ملتے ہوئے کر رہے تھے، اور یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یو فیلڈ یور سیلف اینڈ یو فیلڈ دیم ایز ویل. اسی لیے ان پاکستانیوں کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے. وی آل فیلڈ دیم. اور وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، آئے دن سمندر میں ڈوب کے آخری سانسیں وہاں پر لیتے ہیں، جو ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات بھی ہے. اور جو پچھلی کشتی الٹی تھی اس کے بعد جو انکوائری ہوئی تھی، پتہ لگا تھا کہ حکومتی اہلکار اس سارے گینگ کا حصہ ہیں، FIA کے لوگ اور دوسرے، اور یہ تمام مل کر ان لوگوں کو اس بے رحم سفر پر روانہ کرتے ہیں. اگلی خبر، پیپلز پارٹی نے بھی دھمکیاں دینا شروع کی ہیں کہ ہم نے اگر اپنی حمایت لے لی تو یہ حکومت گر جائے گی. اور یہ حمایت کسی اصول پر وہ دھمکی نہیں دے رہے، وہ صرف حصہ چاہتے ہیں کمیٹیز میں جو ان کو مل نہیں رہا. اور ذرا حساب دیکھ لیجئے کہ اگر یہ حصہ جو ہے جو انہیں مل نہیں رہا اس کے اوپر وہ یہ باتیں کریں گے تو 1 منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر انہیں کسی اصول کے اوپر چھوڑنی ہوتی تو یہ بہت پہلے کی چھوڑ چکے ہوتے. ان بیچاروں کی کیا مجال ہے؟ چودھری صاحب نے انہیں اس کھونٹے پہ باندھا ہوا ہے تو دے ہیو ٹو اسٹے دیئر. پیپلز پارٹی جو ہے یہ بس ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو دکھانے کے ہیں، کھانے کے نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی ایسی دھمکیاں دیتی رہے گی، لیکن اسی تنخواہ پر کام کرے گی. انہیں کچھ ملے یا نہ ملے اسی پر یہ کام کریں گے. اچھا جی، آگے میں نے 1-2 خبریں اور کرنی تھی، لیکن صرف کوئکلی کہہ دوں. ایئر کموڈور سجاد حیدر
پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کا بڑا نام. انہوں نے پٹھان کوٹ پر 1965 میں بہت ہی بہترین طریقے سے لڑاکا طیارے اڑاتے ہوئے پاکستان کا دفاع کیا تھا، دشمن کا نقصان کیا تھا. اور انہوں نے اپنا بڑھاپا کہہ لیں، اپنے آخری سال کہہ لیں، وہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے بہترین جنگ لڑی اور اس کی جنگ لڑی. اور ان کی وفات ہوئی ہے. ہم سب کی طرف سے ان کو خراج تحسین، ہم سب کی طرف سے ان کو ستائش. ان کے خاندان کے ہم احسان مند ہیں کہ ایک اتنا اچھا بیٹا اس خاندان نے پیدا کیا، بڑا کیا، جس نے پاکستان کو پہلے پاکستان کی ایئر فورس میں رہتے ہوئے بہترین طریقے سے سرو کیا. ایز اے سولجر، ایز اے آفیسر، ان کے ذمے جو کام تھا وہ انہوں نے بہترین وفاداری کے ساتھ نبھایا. اور اس کے بعد جب وہ سویلین لائف میں آئے تو پاکستان کے آئین کو مقدم رکھا اور ڈکٹیٹرز کے خلاف آواز اٹھائی. بدقسمتی کی بات ہے کہ ایئر کموڈور سجاد حیدر کی وفات پر نہ ہی صدر پاکستان، نہ ہی وزیر اعظم، نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر اور نہ ہی ہمیں ایئر فورس کی طرف سے کوئی ایسا بیان جس میں ان کے خاندان کے ساتھ یا ان کی وفات کے اوپر کوئی ایسا بیان جاری کیا جائے جو کہ ان کے شایان شان ہوتا. صرف ان کا قصور یہ کہ وہ عمران خان کی حمایت کرتے تھے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. ویلاگ لمبا ہوا، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.